हेलो गाइस। तो आज हम जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्फ रिलायंस, खुद एतमादी यानी कि खुद पर भरोसा। ये भी एक मोटिवेशन चैप्टर है जिसे राल्फ वाल्डो एमर्सन ने लिखा है। तो चलिए हम आज के इस सबक को शुरू करते हैं। अपने ख्यालात पर यकीन करना और इस बात पर यकीन करना कि जो आपके दिल में छुपा है वो सबके लिए सच है, ऐसा इंसान ज़हीन है। तो ऐसा शख्स जिसके दिल में जो सच है वही सच दूसरों के लिए भी सच है, तो ऐसा इंसान ज़हीन है। लेटेंट यानी छुपा हुआ, कन्विक्शन का मतलब है यकीन। तो जो आपका छुपा हुआ यकीन है उसके बारे में बात करें और वही पूरी कायनात की बात बन जाएगी। यानी कि आपके अंदर जो छुपी हुई बात है वही दरअसल पूरी कायनात की बात है जो आपके दिल में है। चूँकि आपके अंदर जो कुछ छुपा है दरअसल वही सब कुछ बाहर की बात है, वही बाहर आपको दिखता है। एक शख्स को सीख लेना चाहिए कि वो डिटेक्ट यानी पहचान ले कि जो रोशनी की किरण है जो उसके जहन में चमकती है वो उस तेज़ लस्टर यानी चमक से ज़्यादा है जो दूसरों के हैं, शायरों और बाबाओं वगैरह के। यानी कि अपनी सोच बनाए, वो सोच बेहतर है निस्बत उसके आप दूसरों के सोच को फॉलो करते रहें। इसके सोच के बेहतर है कि आप दूसरों के सोच को फॉलो करते रहें, ये अपनी सोच बनाना चाहिए। और अक्सर लोग अपने जहन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये उनकी अपनी सोच होती है। वो सोचते हैं कि ये हमारी सोच है और हम कौन से बड़े आदमी हैं, वो इसलिए वो अपने थॉट्स को डिसमिस कर देते हैं। हर ज़हीन आदमी के काम में हम पहचानेंगे कि उसमें हमारी ही रिजेक्ट मुस्तरद की हुई थॉट्स होती हैं। यानी कि कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त हमें कुछ बात कहते हैं तो हम हवा में उड़ा देते हैं और वो उस बात पर अमल करके इसको कंटिन्यू करके एक आम बंदे से जीनियस बन जाता है और इसकी दुनिया में वाहवाही होती है। वो ख्यालात जिन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया होता है वो हम तक वापस आते हैं। एलियनेटेड यानी अजीब, मैजेस्टी का मतलब होता है शान व शौकत। वो ख्यालात हम तक वापस आते हैं एक अजीब शान व शौकत लेकर। कभी ऐसा होता है कि हमने कोई बात कही होती है और उसे खुद ही रिजेक्ट कर दिया होता है और वही बात दूसरा दुनिया को कहकर कामयाबी पा लेता है और हम अफसोस करते हैं कि ये बात तो मैंने भी सोचा था। बहुत ज़्यादा अच्छे आर्ट्स यानी फ़न के काम होते हैं वो इतने असरअंदाज नहीं होते। जो फनकार होते हैं, फ़न के काम होते हैं, वो इतने असरअंदाज नहीं होते जितना ये असरअंदाज होता है कि ये सबक होता है। मतलब कि जो सबक आप सीखते हैं कि आपने रिजेक्ट कर दिया और दूसरों ने कामयाबी पा ली, उसी को आगे कंटिन्यू करके जो हमें अपने ही थॉट्स को रिजेक्ट करके मिलता है सबक, वो बड़ा असरअंदाज होता है। हमें वो सिखाते हैं हमें अबाइड यानी पैरवी करना, किसी चीज़ पर खड़े रहना, जमे रहना, स्पॉन्टेनियस अचानक, इम्प्रेशन ख्यालात, गुड ह्यूमर्ड यानी कि खुश मिजाजी, इनफ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक। तो वाल्डो एमर्सन बता रहे हैं कि वो हमें सिखाते हैं कि हम जमे रहें अपने लगातार आने वाले ख्यालात पर एक खुश मिजाजी और लचक के साथ, जबकि बाकी सब क्राय यानी चिल्लाने की आवाज़ें दूसरी तरफ से आ रही हो। यानी कि बाज़ औक़ात होता है कि आप किसी बात पर पॉइंट आउट करते हैं और बाकी सब उसे गलत कह रहे होते हैं। तो आपको इस थॉट पर वर्क करना है, जमे रहना है, पीछे नहीं हटना है, वरना कल एक अजनबी जिसे आप जानते ना हों वो बोलेगा अपने अच्छे हुनर के साथ प्रिसाइजली यानी कि ठीक तरह से वही बात करेगा जो आप कहना चाहते थे, जो कभी आपने सोचा था और हर वक्त महसूस किया था कि हम अपने ही ओपिनियन यानी राय को दूसरे से लेने में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। मतलब फिर वो जब राय देगा तो आप महसूस करेंगे शर्मिंदगी, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि ऐसा होता है कि आपने कुछ सोचा है और इसे डिसमिस कर दिया है, लेकिन दूसरा इसी बात को इन्हेंस करके बताता है और आप इसी अपने थॉट को लेने में शर्मसार होते हैं कि ये तो मैंने भी कभी सोचा था। एक वक्त आता है हर इंसान के तालीम में कि वो कॉन्विक्शन यानी इस यकीन पर पहुंच जाता है कि इनवाय यानी हसद, इग्नोरेंस यानी जहालत, यानी कि हसद करना जहालत है और
امیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا، کہ اس وقت وہ سمجھ جاتا ہے کہ کسی کی نقل کرنا خودکشی کرنا جیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل انسان اپنے خیال کو مار دیتا ہے اور دوسرے کے خیال پر چل رہا ہوتا ہے، تو ایمرسن اسے خودکشی کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان اپنے خیالات کو مار دیتا ہے۔ دوسرے کے خیال سے اچھا ہے کہ بہتر اور ورس یعنی بدتر، کہ اس کو خود کو ہی بہتر یا بدتر سمجھنا چاہیے، کہ اگرچہ کہ یہ پوری کائنات اچھی چیزوں سے بھری ہوئی ہے، سبسٹنس یعنی وزن، تو کوئی بھی چیز اس کے پاس زیادہ وزن کی نہیں آ سکتی، لیکن اگر وہ اس گراؤنڈ جو اسے عطا کی گئی ہے، جو اس کے پاس ہے، اب تک ہے، وہ اس کے لیے مشقت کرے گا، ٹوائل یعنی مشقت کرنا، تو کوئی بھی چیز اسے اس کے اپنے خیال سے بڑی نہیں ملے گی۔ مطلب کہ گراؤنڈ یعنی کہ اس کا جو خیال ہے، دماغ ایک گراؤنڈ کی طرح لے لیے، تو اسے دنیا میں ڈھونڈتے رہے گا، دنیا میں جبکہ سب اچھی چیزیں ہیں لیکن دنیا میں ڈھونڈتے رہے گا، تو اس کے خیال کی ایسی اچھی چیز اسے کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ٹوائل یعنی مشقت کرنا، تو کوئی بھی چیز اسے اس کے اپنے خیال سے بڑی نہیں ملے گی۔ بیسٹورڈ یعنی عطا کرنا، پلاٹ آف گراؤنڈ سے مراد ہے اس کے دماغ میں موجود خیالات، وہ پاور، طاقت جو انسان کے اندر ریسائڈس یعنی موجود ہے، وہ اس نیچر یعنی فطرت میں، قدرت میں نیا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اس بات کو نہیں جان سکتا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، اور جب تک وہ ٹرائیڈ یعنی کوشش نہیں کرتا تب تک اسے یہ بات کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ انسان وہ چیز کر سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا ہم کمپیوٹر کو چلانے سے پہلے یہ جان سکتے ہیں کہ ہم اسے چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انسان کو اس کی پاور، کیپیبلٹی، صلاحیت کا اندازہ بنا کسی کوشش کے معلوم نہیں پڑ سکتا۔ ایک انسان ریلیوڈ یعنی سکون میں آتا ہے اور خوش ہوتا ہے جب وہ اپنا دل لگا دیتا ہے اپنے کام میں اور اپنی بہترین کوشش اس کام کے لیے کرتا ہے، لیکن اس نے کہا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، اس سے اسے کوئی پیس یعنی سکون نہیں ملے گا، یعنی کہ وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے، تو پھر اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ ٹرسٹ تھائی سیلف یعنی اپنے آپ پر یقین کریں کہ ہر دل کی آئرن سٹرنگ ایک ہی طرح دھڑکتا ہے، ہر دل کی تار ایک ہی طرح دھڑکتی ہے بھائی، بس اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، اس جگہ کو قبول کریں جو ڈیوائن پرووائڈنس یعنی مقدس خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ کنٹیمپرریز یعنی ہم اثر، تو جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں اس معاشرے کو قبول کریں، مختلف تقریب میں جو جڑنا بنتا ہے اسے قبول کریں۔ گریٹ مین یعنی عظیم لوگ، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور کنفائڈ یعنی اعتماد، اور اعتماد رکھا انہوں نے خود میں بچوں کی طرح، اور پھر وہ بڑے ہو کر جینیس یعنی ذہین بنے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک بچہ اور بڑے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بچے ہمیشہ سوال کرتا ہے جو انہیں نہیں آتا ہے، بے جھجک وہ پوچھ لیتا ہے اپنے ابو سے، امی سے، کسی سے بھی مطلب پوچھ لیتا ہے، اس کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے، ان کے دل میں ہوتا ہے جو وہ اسے بتا دیتے ہیں۔ لیکن بڑے خود پر اعتماد نہیں کرتے، دوسرے سے پوچھنے میں گھبراتے ہیں، تو جو جینیس ہوتا ہے وہ نہیں جھجک کرتا ہے، وہ خود پر اعتماد کرتا ہے۔ بیٹرینگ دھوکہ دینا، پرسیپشن رائے، تو وہ اس رائے کو دھوکہ دیتے ہیں جو یقینی بھروسہ ان کو اپنے دل پر ہوتا ہے، اور وہ اس کام کو اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، وہ اپنی ذات پر غلبہ پا لیتے ہیں، تو وہ اپنی ذات کو فوقیت دینے لگتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو آپ سے تعلق رکھتا ہو، نہ کہ جو لوگ سوچتے ہیں۔ ہمیں تو وہی کرنا چاہیے جو ہم سوچتے ہیں۔ آج کل سب لوگ یہی سوچ کر پریشان ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے۔ بھائی لوگوں کا کام ہے سوچنا کچھ بھی، لیکن یہ بھی آپ سوچیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے، تو پھر وہ لوگ کیا ہی سوچیں گے۔ تو اپنے سے تعلق رکھنے والے چیز کو ہی برتر سمجھیں۔ یہ اصول آرڈرس یعنی مشکل کے اصول برابر کا مشکل ہوتا ہے، کہ اصل میں یہ اصول مشکل کا برابر ہوتا ہے، اور انٹلیکچول یعنی ذہنی بات کی جائے تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم
یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور اس سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسٹنکٹ فرق کیا گریٹنس یعنی عظمت کا اور مینس مطلبیت کا، کہ کون عظیم اور کون مطلبی ہیں۔ کبھی آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کرنے کو اور آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اپنے حق پر ڈیسیجن کر لو گے تو بعض لوگ آپ کو مطلبی سمجھیں گے اور بعض لوگ آپ کو عظیم سمجھیں گے کہ دیکھو بھائی کتنا اچھا فیصلہ لیا ہے، اور بعض بولیں گے بھائی مطلبی ہے یار، میرے بات تو اس کے پیروں کی جوتی تلے تھی، اور یہ وہ مطلب ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ تو یہ مشکل ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے زندگی میں جو سوچتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری جتنی بہتر طریقے سے اس ذمہ داری کو آپ نہیں جانتے، اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور مطلب آپ سے زیادہ وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ ہے مطلب بات۔ دوسروں کے رائے پر چلنا بہت آسان ہے، جو لوگ کہتے ہیں آپ وہ کرتے جائیں، اور جب ناکامی ملتی ہے تو سارا بلیم اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دے۔ اور یہ بھی آسان ہوتا ہے کہ تنہائی میں ہم صرف خود کے ساتھ ہی جیتے رہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خود ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی منمانی کیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ تنہا ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ناکامی ہے ایک طریقے کے۔ یہ بھی کام بالکل آسان ہے کہ بھائی دوسرا کیا بول رہا ہے اس کو گولی مار دو، اپنا الو سیدھا ہونا چاہیے۔ لیکن عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو کہ ایک ہجوم کے بیچ میں ہوتا ہے اور خود میں مکمل قسم کے آزادی کی مٹھاس رکھتا ہے۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا کہ انسان خود ڈیسیجن لے کر اکیلا پڑ جائے، یا ایسا بھی کام صحیح نہیں ہے کہ انسان دوسروں کے باتوں پر چل کر اکیلا پڑ جائے۔ کہ ایک بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو بھیڑ میں رہنے کے باوجود بھی ایسا ڈیسیجن لیتا ہے جو کہ اس کی آزادی کو بھی برقرار رکھتا ہے اور وہ تنہا بھی نہیں ہوتا۔ انسسٹ مطلب زور دینا، زور دیں خود پر اور کبھی نقل نہ کریں۔ یہ آپ کا خود کا تحفہ کہ آپ پیش کر سکتے ہیں ہر لمحہ پوری قوت کے ساتھ، یہ ساری زندگی کا پھل ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹیلنٹ کو آپ نے کسی سے بوروڈ یعنی ادھار میں لیا ہے تو آپ کے پاس ٹیمپورری یعنی کہ عارضی اور نامکمل ملکیت آپ کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہو تو اس کام کو چلانے کے لیے کسی سے اس کے ٹیلنٹ کو ادھار لے کر اس بزنس کو کھڑا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس انکمپلیٹ ٹیلنٹ ہوگا اور آپ کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ بندہ چھوڑ کے گیا آپ کا بزنس ٹھپ ہو گیا۔ کوئی بندہ اب تک نہیں جانتا کہ کوئی بندہ اس کے ٹیلنٹ کیا ہے، مطلب کوئی بندہ اب تک نہیں جانتا کہ اس کا ٹیلنٹ کیا ہے، وہ ظاہر نہ کر دے۔ جب تک اپنا ٹیلنٹ کسی کو ظاہر نہیں کریں گے تو وہ کیسے جانے گا کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے بھائی؟ تو جب تک کوئی بندہ ٹیلنٹ ظاہر نہ کر دے کوئی دوسرا بندہ اسے جان نہیں سکتا۔ کہاں ہے وہ استاد جس نے شیکسپیئر کو پڑھایا تھا؟ شیکسپیئر کا کوئی استاد نہیں تھا، وہ انگلش کے لٹریچر کے پوئٹ ہیں، ادب وغیرہ کے بارے میں، مطلب انگلش میں جیسے ہم لوگ اردو میں شاعری لکھتے ہیں، علامہ اقبال وغیرہ وغیرہ بہت سارے شاعر ہیں، اور ویسے ہی انگلش میں ایک شاعر تھے یہ شیکسپیئر، لٹریچر کرتے تھے، لٹریچر پر لکھتے تھے، پوئٹ تھے۔ شیکسپیئر کا کوئی استاد نہیں تھا لیکن بہت کوئی کا یہ استاد بنا تھا۔ انسٹرکٹڈ یعنی سکھانا، تو کہاں ہے وہ استاد جس نے بینجامن فرینکلن کو سکھایا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ فرینکلن یہ امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی چھاپ $100 کے نوٹ میں بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے جنہوں نے الیکٹرسٹی پر ورک کیا تھا۔ کہاں ہے وہ استاد جس نے جارج واشنگٹن کو سکھایا؟ انہی کے نام پر امریکہ کا کیپٹل بھی ہے، جارج واشنگٹن کے نام پر، جسے واشنگٹن ڈی سی بھی کہتے ہیں۔ کہاں ملیں گے یہ استاد جس نے واشنگٹن کو پڑھایا، بیکن کو پڑھایا، نیوٹن کو پڑھایا ہو؟ نیوٹن کو تو آپ جانتے ہی ہیں بھائی، سیب مشہور ہو گیا بیچارے کا، سیب سر میں کیا گرا اس کو تو نیوٹن کا لا ہی بنا دیا گیا۔ چلو یہ بات الگ ہے، کیا بولتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس کو دماغ لگایا اس نے، اب ہم لوگ کے اوپر سر میں سیب گرتا بولتا لے بھائی کھا لو اس کو، ہضم کرو، ختم ہو گیا۔ اس نے سوچا، تو سوچنا ضروری ہے، آپ لوگ تو بس سوچ سے کریں، یعنی کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ شیکسپیئر اور ان سب کا مطلب کوئی استاد نہیں تھا، کوئی فیلئر تھے، کوئی کچھ تھے، لیکن انہوں نے آگے چل کے مطلب کسی مخصوص فیلڈ پر کام کیا، مطلب اپنے اوپر سوچا۔ تو بول رہے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے الگ ہے، ہر کے اندر ایک نئی چیز کرنے کا اسپارک ہے۔ کوئی انسان شیکسپیئر نہیں بن سکتا،
شیکسپیئر کا مطالعہ کر کے. یعنی اگر ہم شیکسپیئر کا مطالعہ کر لیں گے, پوری بک پڑھ لیں گے, تو ہم شیکسپیئر نہیں بن جائیں گے. اب آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ شیکسپیئر کو اچھے سے پڑھ لیا تو بھائی وہی بن جاتے ہیں, وہی بن گئے ہم, ویسے ہی بن جاتے ہیں. نہیں بھائی, نہیں بن سکتے ہیں. وہی کرو جس کے لیے آپ اسائن کیا گیا ہے, مطلب آپ کو اسائن کیا گیا ہے, پیدا کیا گیا ہے. آپ بہت زیادہ امید نہیں کر سکتے یا بہت زیادہ ڈیئر یعنی جرت بھی نہیں کر سکتے ہیں. ابائڈ مطلب ہے رہنا. ایک سادہ اور معزز قسم کے خطے جو آپ کی زندگی کے ہیں, اسی میں رہو. اپنی دل کی سنو اور آپ بھروسے سے پیدا کر لیں گے اپنے کریٹو ورلڈ کو. اگر آپ اپنی دل کی سنیں گے تو ایک نئی دنیا کی تعمیر آپ پھر سے کر لیں گے. یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہی پیچھے جاتی ہے معاشرہ, اتنی ہی تیزی کے ساتھ پیچھے جاتی ہے معاشرہ. کبھی ایڈوانس یعنی ترقی نہیں پاتا ہے, بلکہ یہ اتنی ہی تیزی سے ریسیڈ یعنی پیچھے جاتا ہے جتنی تیزی سے وہ آگے جا رہی ہوتی ہے. یعنی معاشرہ ہمیشہ ترقی نہیں کرتا ہے, بلکہ یہ جتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے اتنی ہی تیزی سے تنزلی کا شکار بھی ہوتا ہے. کنٹینول یعنی لگاتار, اس کے اندر لگاتار تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں. باربیریس یعنی جہالت, کبھی کبھار معاشرہ جہالت کا شکار ہوتا ہے. اور سویلائزڈ, کبھی کبھار یہ بہت تہذیب یافتہ ہوتا ہے, کبھی کبھار یہ مذہبی ہوتا ہے, کبھی کبھار یہ امیر ہوتا ہے, کبھی کبھار یہ سائنٹیفک یعنی سائنسی ہوتا ہے, تو کبھی کبھار یہ لیکن یہ تبدیلی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. معاشرہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہے تو بہت کچھ کبھی کبھار لے بھی لیتا ہے. معاشرہ نئے آرٹس یعنی فن کو ایکوائر یعنی اپنا لیتا ہے, اور لوزز یعنی کھو دیتا ہے وہ اولڈ اسٹنکٹ یعنی پرانی چیزوں کو. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ پہلے خط لکھنے کا زمانہ تھا, آج موبائل اس لیٹر باکس کی جگہ لے لی. کل لوگ قلم چلاتے تھے, آج کی بورڈ چلا رہے ہیں. تو یہی بتا رہا ہے رائٹر کہ معاشرہ پرانی چیزوں کو بھلا کر نئی چیزوں کو اپنا لیتا ہے. کتنا فرق ہے ویل کلیڈ یعنی خوش لباس والے, لکھنے والے, پڑھنے والے, سوچنے والے, تہذیب یافتہ شخص میں, جس کے پاس ایک گھڑی ہے, ایک پینسل ہے, پیسہ ہے اس کے جیب میں. ایک ایسا شخص ہے جو کہ بہت سویلائزڈ ہے, جدید دور کا بندہ ہے, اور وہیں ایک ایسا شخص ہے جو قدیم زمانے کا ہے. اور ایک برہنہ جنگلی بندہ, سیویج جنگلی کو کہتے ہیں, جس کی ملکیت ہوتی تھی ایک کلب, اسے کلب بولتے ہیں, جو کہ مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے, ہتھوڑی ٹائپ کی ہوتی ہے, جو کہ آپ لوگوں نے فلم وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا, تھوڑا بہت فلم میں دیکھا نہیں ہے, مٹی کی طرح بنی ہوئی رہتی ہے جنگلی کلب, جو کہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور وہ وحشی پرانے زمانے کے لوگ, اسپیئر یعنی کہ ایک بھالا, بھالا یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا ایک بڑا سا لکڑی ہوتا ہے اور اس کے آگے کیا بولتے ہیں, کچھ میٹل کا لگا ہوا رہتا ہے, اسی کو ہم لوگ بھالا بولتے ہیں. میٹ ایک چٹائی, اور ایک ایسی چھت جو کہ بنا تقسیم کے تھے جہاں وہ سوتے تھے. یعنی کہ پہلے کوئی گھر نہیں ہوتا تھا, کہ یعنی کہ ایسا کوئی گھر نہیں ہے کہ الگ الگ چھت ہے, لوگ الگ الگ رہ رہے ہیں, بس ایک جنگل تھا جہاں پر وہ ساتھ ساتھ سب رہتے تھے. تو وہی بتا رہا ہے کہ کتنا فرق ہے زمانے کے لوگوں میں, کتنا فرق تھا اور آج کے لوگوں میں کیا فرق ہے. لیکن اگر آپ فرق کریں گے دونوں بندوں کے صحت کا, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سویلائزڈ مین, تہذیب یافتہ شخص, وہ اپنی ایبوریجنل یعنی اصل طاقت کو وہ کھو چکا ہے. اگر مسافر ہمیں صحیح بتاتے ہیں تو ایک ایکس یعنی کلہاڑی لے کر مار دو اس جنگلی کو. یعنی یہ بول رہا ہے کہ ایک کلہاڑی لو اور جنگلی کو مار دو, اور اس جنگلی کا گوشت 1-2 دن میں دوبارہ سے جڑ جائے گا, اور وہ زخم ایسے بھر جائے گا جیسے کہ آپ نرم سے مٹی میں کھدال مار کر نکالتے ہیں, ویسے ہی اس کا گوشت جڑ چکا ہوگا. نرم سی مٹی نہیں ہوتی ہے, ریت ٹائپ کی, اگر آپ اس میں کھدال مارتے ہو تو دیکھتے ہو نا دوبارہ سے وہ جڑ جاتا ہے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ ایسے جڑ جائے گا جیسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں کوئی کلہاڑی ماری گئی ہے. تو اور وہی کلہاڑی اگر آپ ایک ضرب یعنی اس کا کلہاڑی کا ایک ضرب ٹکر اگر آپ سویلائزڈ مین کو, تہذیب یافتہ مین کو جو آج کے دور کا ہے, اسے مار دو گے تو وہ قبر میں اتر جائے گا بھائی, بس وہ تو گیا, اللہ اللہ حافظ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو جائے گا اس کا. تو بتایا جا رہا ہے کہ طاقت میں کمی آ گئی ہے. پہلے لوگوں کو مارتے تھے, پہلے کے لوگ بہت طاقتور ہوتے تھے. تہذیب یافتہ لوگوں نے اپنا ایک کوچ یعنی کہ استاد بنا لیا, اور انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چھوڑ دیا.
کرچیز کا مطلب ہے بیساکھی. اس کو بیساکھی کا سہارا مل رہا ہے, لیکن آج کل کے لوگوں کو اس کے بازو سے کوئی سہارا حاصل نہیں ہے. یعنی کہ سیولائزڈ لوگوں کے پاس آپ مختلف گیجٹ آ گئے ہیں, جیسے ٹرانسپورٹ, موبائل وغیرہ, جو ان کو کمزور بنا رہی ہے, ان کی بیساکھی بن رہی ہے. ایسی چیزیں. ایک سیولائزڈ مین کے پاس ایک قیمتی گھڑی ہے, لیکن وہ سورج کو دیکھ کر وقت کا نہیں بتا سکتا. المینک یعنی کہ انسائکلوپیڈیا یعنی کہ گوگل ہے اس کے پاس, اور اس سے کوئی معلومات چاہیے ہوتی ہے جب بھی وہ اسے حاصل کر لیتا ہے. وہی وہ ایک راہ چلتا ہوا بندہ نہیں جانتا ہے آسمانوں میں موجود ان تاروں کے بارے میں. وہ نہیں آبزرو کر سکتا, مشاہدہ کر سکتا سولسٹس کا. ابھی اوپر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ وغیرہ ہمیں مل گیا ہے تو ہم کیا بن گئے, بیساکھی. ہمیں کیا بولتے ہیں, سہارا مل رہا ہے. ہم خود سے چل نہیں سکتے, ہم دوسرے کے سہارے پر چل رہے ہیں. دوسرا بول رہا ہے کہ ہم اس جو پرانے دور کے بندے تھے وہ سورج دیکھ کر ٹائم بتا دیتے تھے. آج ہم لوگ سورج دیکھ کے بس یہی بتا سکیں گے کہ شام ہوا ہے, رات ہوا ہے. یہ تو نہیں بتا سکیں گے 4 بج رہے ہیں, 4 بج کے اتنے سیکنڈ ہو گئے. پہلے کے دور کے لوگ ہوتے تھے نا کہ ان کا پتہ نہیں کچھ لکڑی وکڑی وہ گاڑ دیتے تھے اس میں زمین پر, تو وہ لکڑی جو ہوتا تھا نا, جو شیڈو دے رہا ہوتا تھا سن کا, اس سے پھر وہ ٹائم بتاتے تھے. لیکن اب تو ہم لوگ بھائی بیساکھی آ گئی ہے نا, واچ, تو ہم لوگ کیا کریں گے. تو اس لیے یہ بول رہا ہے کہ بیساکھی ہو گئی ہے ہماری. اور یہ یہاں پہ گوگل کا بھی مثال انسائکلوپیڈیا یعنی کہ آج کل گوگل آ گیا, جب بھی کوئی انفارمیشن دیکھنی ہوتی ہے ہم اس سے دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہمارے دماغ میں کچھ نہیں ہے, دماغ بالکل خالی ہو گیا ہے. تو وہ ایک راہ چلتا ہوا بندہ جانتا ہے آسمانوں میں موجود تاروں کے بارے میں, وہ نہیں آبزرو کر سکتا, مشاہدہ کر سکتا سولسٹس کا. سولسٹس کا مطلب ہوتا ہے سب سے لمبا دن یا پھر رات, اور وہ نہیں جانتا تھوڑا بہت بھی ایکوینکس کے بارے میں. ایکوینکس کا مطلب ہوتا ہے کہ دن اور رات جب ایک جیسا ہو, یعنی جتنی لمبی رات ہوتی ہے اتنی ہی لمبا دن ہوتا ہے, اور پورا چمکتا ہوا کیلنڈر بنا کسی ڈائل کے اس کے دماغ میں ہوتا ہے. امپیئر معذور کر دینا. ایک نوٹ بک انسان کے ذہن کو معذور کر دیتی ہے. کوئی چیز آپ کے اندر سکون نہیں لا سکتی سوائے آپ کے کوئی چیز بھی آپ کی زندگی میں امن و سکون نہیں لا سکتی ہے, لیکن آپ اصولوں پر فتح حاصل کر لیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. تو سولسٹس کا مطلب بھی سمجھ گئے آپ کہ سولسٹس جو ہوتا ہے سب سے لمبا دن یا سب سے لمبا رات ہوتا ہے. کون سا ہے, جولائی میں ہوتا ہے 1 اور دسمبر میں. یار یاد نہیں ہے ہم لوگ کو بھائی, گوگل آ گیا نا, سرچ کر لیں گے ہو جائے گا. تو یہی سب بیساکھی بتا رہا ہے کہ ہمیں آج کل کچھ نہیں یاد رہتا. نوٹ بک میں ہم لوگ لکھ کے رکھ لیتے ہیں, دماغ میں تو خالی. پہلے کے لوگ دماغ میں رکھتے تھے ساری چیزیں, ان کے دماغ ہی کیا ہوتی تھی, چمک کا ایک بہت بہترین آلہ ہوتی تھی.